बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी। आज 3.5 बरस बाद लोग पूछते हैं कि कहां है वो तब्दीली। लोग निज़ाम की तब्दीली की डिमांड करते हैं। लोग इस सिस्टम से मायूस होकर कभी सदारती निज़ाम की बात करते हैं, कभी किसी और तर्ज हुक्मरानी की बात करते हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये बता रही है कि असल तब्दीली वाकई में हो गई है और सदियों पुराना निज़ाम ये तब्दील करने के हवाले से पहला मरहला आज अबूर हो गया है। आम आदमी से जुड़ी है ये डेवलपमेंट, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से जुड़ी है ये डेवलपमेंट। कभी भी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक किसी हुकूमत ने ये जहमत ही नहीं की, किसी हुक्मरान ने ये जहमत ही नहीं की कि सबसे अहम ये काम करने वाला था जो नहीं किया गया। 18वीं तरमीम 2010 में आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आइन में तरमीम की। आज तक वो इस पर बड़े नाजा हैं, बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हमने 18वीं तरमीम की। इसको बड़ा को मुकद्दस किस्म की तरमीम जो है वो गिनवाया जाता है। लेकिन आम आदमी को उससे फायदा पहुंचना तो बहुत दूर की बात, बल्कि आम आदमी को उससे नुकसान हुआ। सूबों की इनकॉम्पिटेंस की वजह से लोगों तक समरात नहीं पहुंच सके, बल्कि बहुत सारे इदारों में बहरान पैदा हो गए डिलीवर करने के हवाले से। तो वो 18वीं तरमीम आइन में तरमीम थी जिससे नुकसान हुआ। आज बहुत सारे मसाइल उसकी वजह से हैं। लेकिन आज इस हुकूमत ने जो तरमीम की है ये आइन की तरमीम नहीं है, ये कानून की तरमीम है, बल्कि कवानीन की तरमीम है। ये 750 के करीब तरमीम है और ये बहुत बड़ा काम था जो बैरिस्टर फरोग नसीम की सरबराही में टीम ने किया। ये जो तजावीज़ पाकिस्तान के कवानीन में, फौजदारी कवानीन में, ज़ाब्ता फौजदारी में, ताज़ीरात पाकिस्तान में, कानून शहादत में की गई हैं, 7 माह से ज़ायद का अरसा लगाकर इसमें वज़ीर आज़म साहब ने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली थी। जो फरोग नसीम साहब बताते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर अपडेट लेते थे। अब जो ये 750 के करीब तरामीम काबीना ने मंजूर कर दी हैं। आज ऐवान वज़ीर आज़म में इस हवाले से फंक्शन भी था, एक तकरीब थी, प्राइम मिनिस्टर ने उससे खिताब भी किया। उसके बाद फिर वो दस्तावेजात मैंने खुद पढ़े कि वाकई में कौन सी तरामीम हुई हैं। तो ये बहुत ही खुशाइंद है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप सुनेंगे हैरान होंगे और जो पाकिस्तानी, जो मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं वो वाकई इसको सुनकर खुश होंगे कि ये बहुत बड़ा काम जो है वो कर दिया गया है। इसमें एक तो पुलिस की रिफॉर्म्स की बातें सब करते थे, रिफॉर्म्स लेकर कोई नहीं आता था, सब जुबानी कलामी बातें की जाती थी। तो पुलिस रिफॉर्म्स पहली मर्तबा की गई हैं। वो क्या है ये आपके साथ शेयर करूंगा। मातहत अदलिया, जब अदलिया की बात करते हैं, अदलिया में रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सब किताबी बातें किया करते थे। मातहत अदलिया से सबका पाला पड़ता था। सबसे पहली स्टेज ही मातहत अदलिया, यानी सबसे पहले पुलिस, उसके बाद मातहत अदलिया, उसके बाद आला अदालतों में मामला आता है। तो मातहत अदलिया में ना सिर्फ बड़ी रिफॉर्म्स की गई हैं जो मुसवदा तैयार किया गया है, बल्कि उनके ऊपर एक चेक रखा गया है। फिर कानून शहादत, यानी इस वक्त जो तमाम फौजदारी केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड करने का मामला है वो 1984 में इसमें तब्दीली हुई थी। उसके बाद आज दुनिया बदल गई, उसके बाद नई सदी आ गई, उसमें नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया में बदल के रख दिया सब कुछ। अब जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है, हर शख्स ऑडियो और वीडियो और नए जो ये गैजेट्स जो हैं इनसे जुड़ा हुआ है। हर केस में कोई ना कोई फुटेज या कोई ऑडियो लीक्स आती हैं, लेकिन कानून में कोई चीज ऐसी मौजूद ही नहीं थी कि जो उसको काबिल कबूल करार देती। तो अब सबसे पहले मैं कानून शहादत की बात करता हूं। कानून शहादत में मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए इकट्ठा किए गए शवाहिद जो हैं उनको काबिल कबूल करार देने के हवाले से तरमीम की गई है। आपको एक केस याद होगा जिसमें एक बड़ी शख्सियत ने एक कांस्टेबल को कुचल दिया था। फुटेज सामने आई, वो गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके बाद वो बरी इसलिए हो गया कि वो फुटेज बनाने वाला शख्स अदालत में पेश नहीं हुआ था। तो कानून में ये लिखा हुआ था कि उस शख्स को पेश होकर उस पर जिरा होनी थी। तो इसमें इस तरह का कोई एविडेंस को फुटेज की सूरत में, ऑडियो की सूरत में सामने आ जाए, अगर वो जेन्युइन हो तो उसमें वो फुटेज बनाने वाला, वो रिकॉर्डिंग करने वाला, उसका अदालत में पेश होना अब लाजमी नहीं होगा। फिर ईमेल, फैक्स, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, आज के बड़े एविडेंस इस सूरत में होते हैं। कानून में ये लिखा ही नहीं हुआ था। तो इसमें इसको काबिल कबूल करार दे दिया गया है, ये जो नई तरामीम है।
پولیس کی ریفارمز میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے تھانوں میں یہ حال تھا کہ بلکہ ابھی بھی حال ہے یہ کہ یا تو جو سائل وہاں پر جاتا ہے یا جو ملزم وہاں پھنستا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ان کے ہاتھوں لگ جاتا ہے ان کے لیے تو وہ پارٹی ہوتا ہے. تو وہ پارٹی چاہے مظلوم ہو یا ظلم کرنے والا ہو، وہ تھانے میں جائے گا تو اس کو وہاں کے اسٹیشنری کے اخراجات، وہاں کے پیٹرول کے اخراجات، وہاں کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات یا تفتیش میں ہونے والے جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ ان تھانوں کا تو فنڈ ہی کوئی نہیں تھا. حیران کن بات ہے، یہ فنڈ کون دیتا تھا؟ وہ اس ایس ایچ او کو اپنی جیب سے لگانے پڑتے تھے. پہلی مرتبہ یہ مختص کیا گیا کہ ہر تھانے کے ایک فنڈز ہوں گے. یہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ فنڈز برداشت کون کرتا ہے. جب ظاہر ایس ایچ او اپنی جیب سے لگائے گا یا وہ تفتیشی اپنی جیب سے لگائے گا تو وہ کہیں سے لے کر تو لگائے گا نا. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی رشوت کی، کرپشن کی. تو پھر ایس ایچ او وہ سب انسپیکٹر سے نیچے کے درجے کا بندہ بھی لگ سکتا تھا. تو اب پہلی مرتبہ سب انسپیکٹر کا رینک جو ہے اس کے لیے مقرر کیا گیا، کم از کم سب انسپیکٹر اور اس کی تعلیم بھی ہو وہ ایس ایچ او لگ سکتا ہے. پھر جہاں کیسز کا لوڈ زیادہ ہو وہاں اے ایس پی جو ہے اس کو لگایا جائے. اس میں پھر گرفتاری کا ایک میکنزم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، متعارف کروایا گیا. گرفتار کرنے پر پولیس افسر کو وہ گراؤنڈز بتانی پڑیں گی. میمورینڈم آف اریسٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا. اس کے خاندان کو اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتانا پڑے گا. اسے اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی. اس کا میڈیکل کرانا ضروری ہوگا جس شخص کو گرفتار کیا جائے گا. پھر اس میں یہ شک جو ہے وہ ڈالی گئی ہے کہ اگر کسی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس پر پولیس افسر کو بھی 7 سال قید کی سزا ہو سکے گی. پھر اس میں ہر ضلع میں جو کنٹرول روم بنائے جائیں گے اور کنٹرول روم کے باہر نوٹس بورڈز آویزاں ہوں گے جن پر وہاں اس ضلع میں گرفتار افراد کے نام ہوں گے، ان کو گرفتار کرنے والوں کے نام ہوں گے. تو ایک چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام ہے. پھر ایف آئی آر کے اندراج کا طریقہ کار جو ہے اس کو بہت افیکٹو بنایا گیا ہے. یہ سب سے پہلا کام ہی ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے. تو اس میں ہی تو اصل ایکسپلائٹیشن شروع ہوتی ہے. اس میں بہت بڑا ریلیف جو ہے لوگوں کے لیے دیا گیا ہے. اس میں پولیس پہ ایک چیک رکھا گیا ہے. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم اگر اشتہاری ہو جائے تو اب جس طرح دیکھ لیں کہ بڑے جو سیاسی لیڈر یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، چلے میں نام نہیں لیتا، اور وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ان کے سسٹم سارے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاسپورٹ بھی ویلڈ ہوتے ہیں، ان کے سی این آئی سی بھی ویلڈ ہوتے ہیں. تو جو ملزم اشتہاری ہو جائے تو اس کا چاہے وہ ملک میں ہو یا بیرون ملک ہو، اس کا شناختی کارڈ، اس کا پاسپورٹ، اس کا بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا. جب تک وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا تمام یہ چیزیں اس کی جو ہیں وہ عملاً مفلوج ہو جائیں گی جب تک وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا. پھر اس میں جو ریکارڈ بیان کروایا جاتا ہے، بیان جو ریکارڈ ایک تو عدالت میں کرایا جاتا ہے، ایک تفتیش کے دوران کرایا جاتا ہے. تو اس میں جو پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا جاتا ہے اس کی بھی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی تاکہ بعد میں جو گواہان کے بیانات ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی تضادات ہیں اس کو دیکھا جا سکے. پھر 45 روز کے اندر پولیس کو تفتیش مکمل کرنا ہوگی. پھر پروسیکیوشن کے شعبے کو بڑا اس میں مضبوط بنایا گیا ہے. اس کے لیے اس میں بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں جو مین چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر ایک تو تفتیش کرنے والوں پر ایک اس میں ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 45 روز میں تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنا ہوگا اور پروسیکیوشن کو اس کی کاپی بھی بھجوانی ہوگی. پھر عدالتوں کے حوالے سے بھی ٹائم فریم متعین کیا گیا ہے کہ ٹرائل کی ٹائم لائن متعارف کروا دی گئی ہے. عدالتیں 9 ماہ میں ٹرائل مکمل کریں گی. ماہانہ کارکردگی کی رپورٹ عدالتوں کو ہائی کورٹس کو بھجوانی ہوگی. متعلقہ جو سیکرٹریز ہیں، چاہے صوبائی سیکرٹریز ہیں اگر ان کی ڈومین میں آتے ہیں یا وفاقی سیکرٹری اگر ان کی ڈومین میں آتا ہے، ان کو رپورٹ بھجوانی ہوگی عدالتوں کو کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. ہر ماہ بھجوانی ہوگی. 9 ماہ میں ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو جج کو، ہائی کورٹ کو جواب دینا ہوگا کہ یہ ٹرائل مکمل 9 ماہ میں کیوں نہیں ہوا. تو اس میں پھر سزا جزا رکھی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مطمئن نہیں کر سکے تو بس اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. پھر سیشن ٹرائل میں اگر جھوٹی شکایت پر 10 لاکھ روپیہ کمپنسیشن دینا ہوگی. یہ جو مضحکہ خیز قسم کے کیسز لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، جو فریولس اور جو جھوٹی لٹیگیشن ہوتی ہیں، اس میں عدالتوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس میں 10 لاکھ روپے تک کمپنسیشن ہوگی.
پھر پلی بارگین کا نیا تصور متعارف کروایا گیا ہے کہ اگر 7 سال سے زائد کی سزا نہیں ہوئی، اگر عمر قید نہیں ہے، سزائے موت نہیں ہے، تو پھر پلی بارگین ہو سکے گی اس میں، لیکن جو عادی مجرم ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ خواتین اور بچوں سے متعلق جو جرائم ہیں اس پر اس پلی بارگین کی شک کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو اصل کیسز ہیں عدالتیں پھر ان پہ توجہ دے سکیں گی، یہ نہیں ہے کہ تمام ہر نوعیت کے کیسز بس چلتے جا رہے ہیں، اس سے بیک لاگ کم ہوگا۔ پھر کسی بھی فوجداری ٹرائل میں عدالت 3 دن سے زیادہ التوا نہیں دے سکے گی، اگر طویل التوا دینا ہے تو وجوہات لکھنی ہوں گی۔ پھر یہی نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ کو اپنا ایک کیس مینجمنٹ شیڈول بنانا ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے لمبی لمبی تاریخیں دے دیں اور بس وہ برسوں کیس ہی چلتا رہے۔ پھر ایک اور معاملہ ہوتا تھا کہ جی ضمانت کی یا بریت کی درخواست چل رہی ہوتی تھی تو کیس جو اصل کیس ہے، جو ٹرائل ہے، وہ متاثر ہوتا تھا، وہ رک جاتا تھا کہ جی پہلے ان پہ فیصلے ہوں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ضمانت اور بریت کی درخواستیں ہیں اور جو ٹرائل چل رہا ہے وہ الگ الگ تاریخوں پر سنے جائیں، اور اس بنیاد پر ٹرائل کو نہ روکا جائے کہ جی ضمانت یا بریت کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ پھر ایک اور بڑا کام جو واقعی بہت حیران کن، بڑا اہم، بڑا دلچسپ ہے کہ اس سے قبل کیا ہوتا ہے کہ ٹرائل جو جج ہوتا ہے وہ گواہان جب اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں کراتے ہیں، علاقائی زبان جو ہوتی ہے یا اردو میں کرا دیتے ہیں۔ اس کو جج جس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرواتا ہے، ڈکٹیٹ کرواتا ہے اپنے سٹینو کو۔ اس میں پہلے تو جج کی انڈرسٹینڈنگ وہ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو، پھر وہ جب ٹرانسلیٹ کرواتا ہے تو چیزوں کا مفہوم بدل جایا کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پر تاخیر بھی ہو جاتی ہے اس معاملے میں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں جو بیان ریکارڈ ہوگا، یعنی ایک تو جو پولیس کے پاس بیان ریکارڈ ہوگا وہ تو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی ہی ہوگی، جو عدالت میں آ کے بیان ریکارڈ ہوگا وہ اس کی بھی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد اسی زبان میں اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا، اس کے بعد اس کی انگریزی ٹرانسلیشن ہوگی، اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر ٹرانسکرپٹ تیار کرنا ضروری ہوگا، اور اس کی نقول پھر گواہان کو دی جائیں گے، اس پہ جج بھی دستخط کرے گا اور وہ گواہان بھی دستخط کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، نہیں تو جو گواہی دی جاتی ہے اس میں جج کی انڈرسٹینڈنگ نہ جانے کیا ہو، پھر اس کے بعد جب وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ جو اپنی اصل زبان میں وہ شخص ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات اس اسپرٹ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر جو گواہان ہیں یہ بیرون ملک سے بھی ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کروا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جی پھر ججز کی کیپیسٹی بلڈنگ اور تربیت کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ ہے، اس میں صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو گائیڈ لائنز متعین کرنا ہوں گی، واضح کرنے ہوں گی۔ پھر ہر 3 سال بعد پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں سزاؤں اور جرمانوں پر نظر ثانی کر سکتی ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ 40 سال سے جرمانہ وہی چلا آ رہا ہوتا ہے، 40 سال پہلے اس جرمانے کی اماؤنٹ کا اور امپیکٹ ہوتا ہے، اس وقت وہ اماؤنٹ بہت بڑی ہوتی ہے، 40 سال بعد وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتی، لیکن قانون میں لکھا رہ جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ مفرور کے لیے جو متعارف کروائی گئی ہے سزا وہ 7 سال قید پہلی مرتبہ متعارف کروائی گئی ہے کہ جو مفرور ہے اس کے لیے 7 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ تو یہ وہ بڑی تبدیلیاں ہیں، میں نے اس کا مختصراً احوال آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، بلکہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جس طرح کہ کسی کو کوئلے آگ پر چلانا یا کسی کو پانی میں گرا دینا یہ قابل سزا جرم قرار پائے ہیں، پھر خواتین کا پیچھا کرنا یہ جرم قرار پایا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایسی شامل کی گئی ہیں جو تفصیلاً جن پہ بات کی جائے تو ہم مستقبل میں کرتے رہیں گے۔ اب اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار نے اس کو مسترد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی متعلقہ فریقین سے مشاورت نہیں کی گئی، حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ جب یہ پلان کیا گیا تھا اس بڑی تبدیلی کا تو تمام سٹیک ہولڈرز ان سے مشاورت کی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار جسے اس بات کا درد ضرور ہے کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، وہ عوامی اس اہمیت کے معاملے پہ وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں، تو اس پہ لا منسٹری یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ہم نے تمام جو سٹیک ہولڈرز افریقین ہیں ان کو اعتماد میں لیا، ان سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، اور حیران کن ہے ان کا یہ رد عمل۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ آگے جا کے پارلیمنٹ میں جا کے اپوزیشن اس کو ریزسٹ کرے گی، قومی اسمبلی سے حکومت اس کو منظور کروا لے گی، لیکن سینٹ میں اگر اپوزیشن اس کا ساتھ نہیں دیتی تو اس میں ظاہر ہے وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے کہ یہ عوامی اہمیت کے اس معاملے
پر وہ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن اس کے باوجود پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر منظور کروانا پڑا تو حکومت کہہ رہی ہے ہم اس کو منظور کروائیں گے۔ تو یہ ہے وہ حقیقی تبدیلی جو واقعی اس کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ عدلیہ اور وکلا کمیونٹی پر بھی اب بھاری ذمہ داری ہے۔ حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ وکلا کمیونٹی اور عدلیہ پر بھی ذمہ داری ہے کیونکہ امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے۔ تو سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوئی ہے، تو ان سٹیک ہولڈرز میں یقیناً وکلا بھی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو اس کی منظوری اور اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس پہ یقیناً عام آدمی کو اگر اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک انداز میں ہو جاتی ہے تو فائدہ ہوگا، پاکستان کے نظام انصاف میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔